वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक माहौल और हम एनवायरनमेंट एंड अर्थ। सबकी किताब का सबक नंबर 18 है, जमात पंजुम के लिए, स्टैंडर्ड 5th के लिए। मजमून है माहौल का मुताला 1 EVS 1, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड अर्थ। तो चलिए देखते। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। दुनिया की कुल आबादी जो है इस वक्त 600 करोड़ के तकरीबन आसपास है, और इन तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश में इंसान नई नई तकनीक दरियाफ्त कर रहा है और उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए इंसान ज़मीन और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, दुनिया की आबादी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अब ज़ाहिरी बात है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, लोगों की तादाद में इजाफा होगा, वैसे ही उन लोगों की ज़रूरियात भी जो है उतनी ज़्यादा होगी। और इंसान ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नित नई तकनीकें दरियाफ्त कर ली हैं, जिसके लिए हमें अपने माहौल की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो भी हमें घर बनाना है, हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, या हमें अपने घर में मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो तमाम चीज़ें हमारे माहौल में जो अज्ज़ा है, जैसे ज़मीन है, पानी है, दरख्त है, इन तमाम से हम हासिल करते हैं। मादनियात है ना। तो ये जो वसाइल है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात भी बढ़े। और इतनी ज़्यादा ज़रूरियात बढ़ने की वजह से ज़राअत, बस्तियाँ, सनतें, इसी तरह सड़कें और रेल के रास्ते तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा खुली ज़मीन की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में जंगलात की कटाई हो रही है, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं और वहाँ पर फिर खेती बाड़ी की जा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें बनाई जा रही। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस कदर बड़े पैमाने पर जो है हरे भरे जो दरख्त, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पता है ना कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा जा रहा है, ताकि वहाँ पर रास्ते बन सकें, ऊंची ऊंची इमारतें बन सके, सनतें। देखिए, बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई हो रही है। किस लिए हो रही है जंगलात की कटाई? ताकि ऊंची ऊंची सड़कें बनाई जा सके। कुछ मकामात पर दलदली इलाकों या नशीबी ज़मीन को पाट कर उस ज़मीन को हमवार किया जाता है, ताकि सड़कें, जैसे मैंने कहा कि सड़कें बनाई जा सकती है। फिर उस पर ज़राअत की है। रेलवे के लाइंस जो है बिछाने के लिए भी बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा जाता है। हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारी ट्रेन जो होती है, जो पटरियां बिछाई जाती है, वो जब हम गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि अतराफ में पूरे जंगल होते हैं, पानी होता है, और उनके बीच से हमारी ट्रेन गुजर रही होती है। तो ये जो ट्रेन की पटरियां हैं, इसको बनाने के लिए बहुत सारे जंगलात काटे हैं। और क्या बनाई जा रही है? लोगों को रिहाइश का इंतजाम करने के लिए उसकी जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाए। इस वजह से क्या हो गया है कि जो जंगलात, जो जानदारों का मस्कन है, वो जानदार अब कहाँ जाएंगे? जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है जंगलात में रहते हैं, और रेंगने वाले होते हैं, और उसके अलावा इस तरह से 4 पैरों पे चलने वाले जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, बहुत सारे अनवा अक़साम के जानवर जो है जंगलात में रहते हैं। लेकिन जब जंगलात ही ख़त्म हो जाएंगे तो बेचारे ये जानवर कहाँ जाएंगे? फिर हमें इस तरह से अक्सर जानवर जो है सड़कों पे हैं।
دیکھیے اس طرح کے اکثر واقعات ہوتے ہیں کہ ریل کی پٹری پر جو ہے ہاتھی آ گیا یا کوئی اور جنگلی جانور آ گیا اور جس نے راستہ روک لیا تو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے. دراصل وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے, وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے, ہم نے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی ہے اور ہم ان جانوروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے. دیکھیے سرپرائزنگ پکچر شوز لیپرڈس کو ایگزسٹنگ وتھ ہیومنز ان اربن ممبئی. یہ تصویر جو ہے ملنڈ کے علاقے کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ایسے ہی کچھ تصاویر درمیان میں پوئی سے بھی آئی تھی. وہاں پر بڑے بڑے جنگل موجود ہیں جنہیں کاٹ کر جو ہے عمارتیں بنا دی گئی. تو اب یہ جو جنگلی جانور ہے یہ کہاں جائیں گے؟ تو اس طرح سے یہ اکثر آبادی والے علاقوں میں نظر آتے ہیں. اور یہ تصویر ہمارے ممبئی کی. دیکھیں یہ تصویر جو ہے پوئی کی ہے, وہاں پر ہڈن کیمراز لگائے گئے تھے اور پھر یہ منظر دیکھنے ملا کہ اس طرح سے وہاں پر بھی لیپرڈز جو ہے آ کر چکر لگاتے, کیونکہ ہم نے ان کے گھروں کو توڑ کر وہاں پہ عمارتیں بنا دی. تو یہ بیچارے جانور بے گھر. ماحول میں مختلف جانداروں کے مسکن ہوتے ہیں. جنگل میں مختلف قسم کی نباتات ہوتی ہیں. درختوں پر کئی پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں. ریچھ, ہرن, بندر, ہاتھی, شیر جیسے حیوانات جو ہے وہ جنگل میں رہتے ہیں. یعنی گھنا جنگل جو ہے بہت سارے حیوانات کا مسکن ہے. جنگلات سے ہی جو ہے ان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں, انہیں غذائیں ملتی ہیں. جنگلات کم ہو جائے تو وہاں کے حیاتی تنوع کا تنزل ہونے لگتا ہے. اب جنگلات جب دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ رہنے والے جاندار بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتے. There is more carbon dioxide in atmosphere now than there has been for 8,000 years. یہ جانوروں کے لیے ماحول بھی جو ہے ہم نے کیا کر دیا ہے, آلودہ کر دیا ہے. ظاہری بات ہے جب درخت تیزی سے کاٹے جائیں گے, جنگلات کاٹ دیے جائیں گے تو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بڑھ جائے گا, کیونکہ نباتات جو ہوتے ہیں جب وہ سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں, اور ہم انسان آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں. تو جب نباتات ختم ہو جائیں گے, جنگلات ختم ہو جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا تناسب بڑھتا جائے گا, جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے تمام قسم کے جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے. لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اگر جنگلات ہیں, ہرے بھرے درخت ہیں تو دنیا کتنی خوبصورت ہے, اور اگر یہ جنگلات کاٹ دیے جائیں تو زمین پر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف تباہی ہوگی, آلودگی ہوگی, بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ظاہری بات ہے اب کس طرح کی دنیا میں رہنا چاہیں گے؟ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, آپ اس دنیا میں رہنا پسند کریں گے. اور اگر ہمیں ایسی دنیا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اطراف, اپنے اسکول کے اطراف, سڑک کے کنارے پر ہمیں درخت لگانے ہوں گے, اور جو درخت پہلے سے لگے ہوئے ہیں انہیں توڑنا نہیں ہے, تاکہ ہم اپنے ماحول کا توازن برقرار رکھ سکیں. اب دیکھتے ہیں آلودگی یا پولوشن کے بارے میں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج روئے زمین پر ہے وہ ہے آلودگی. آلودگی جو ہے چاہے وہ ہوا کی آلودگی ہو, پانی کی آلودگی ہو, زمینی آلودگی ہو, اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. نت نئی بیماریاں جو ہر روز سننے میں آ رہی ہیں, اور اس آلودگی کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے جو آلودگی ہے وہ ہے پانی کی آلودگی. یہ آپ جانتے ہیں کہ گندے پانی پر مخصوص عمل نہ کرتے ہوئے اسے آبی ذخیروں میں چھوڑ دیا جائے تو آبی ذخیرے جو ہے وہ آلودہ ہو جاتے ہیں. اکثر شہری علاقوں میں بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں, صنعتیں ہوتی ہیں, تو ان سے نکلنے والا جو گندا پانی ہے اس پر خاص عمل کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں جو کیمیکلز ہیں وہ ختم ہو جائے, اور پھر پانی کو جو ہے نالے کے ذریعے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے پانی آلودہ نہیں ہوتا, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. اکثر جو ہے گندا پانی اسی طریقے سے اس پہ کوئی عمل نہ کرتے ہوئے اسے ڈائریکٹلی آبی ذخیروں میں چھوڑا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آبی ذخیرے آلودہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کارخانوں سے بھی, جیسے میں نے کہا کہ کارخانوں سے بھی ماحول میں گندا پانی چھوڑا جاتا ہے, اور یہ گندا پانی جو ہے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ جذب ہوتا رہتا ہے, اور چونکہ اس پانی میں کیمیکلز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آگے چل کر زمین بھی بنجر ہو سکتی ہے.
دیکھیے تاج محل سب کو پسند ہے نا، کتنا خوبصورت ہے تاج محل، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح سے کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے جو سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا تاج محل ہے وہ اب دھیرے دھیرے کالا پڑنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف آلودگی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ زراعت کے لیے جو ہے بڑے پیمانے پر کیمیائی کھاد اور جراثیم کش ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی اشیاء جو ہے مٹی میں مل جاتی ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر آخرکار ندیوں میں پہنچتی ہے اور اس طرح سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اکثر ہم ممبئی میں رہنے والے لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم ساحلی علاقوں میں رہ رہے ہیں، تو ہم سیر و تفریح کے لیے چوپاٹی پر جاتے ہیں، جوہو چوپاٹی، گرگاؤں چوپاٹی، اور ہم کیا کرتے ہیں وہاں، ہم جو ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں ہم وہ کچرا وہیں پھینک دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اب اپنے ساتھ بھی اگر ہم نے کچھ چیزیں لے کر گئے ہیں تو وہ ہم وہیں پھینک کر آ جاتے ہیں، پانی پینے کے بعد پانی کی بوٹلز وہیں پھینک دی جاتی ہے، پلیٹیں کاغذ کی کھا کر ہم وہیں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیچ جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو گئے ہیں، اور یہ آلودگی وہاں پر رہنے والے جاندار بھی جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایسی بہت ساری وجوہات کی بنا پر پانی اور مٹی جو ہے آلودہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی نباتات اور حیوانات کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، زمین پر رہنے والے جانداروں کی تعداد میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، اور آخر میں وہاں کے کئی جانداروں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے جاندار ہیں جو زمین پہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، شیر کی تعداد جو ہے زمین پہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کنگاروز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات کیوں ہو رہے ہیں، جانور کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے ماحول کو آلودہ کر دیے ہیں، اور یہ آلودگی کی وجہ سے جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھو ڈسٹروئنگ دا لیوز آف پلانٹس، یہ جو اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پودوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ ایک اچھا ہرا بھرا پودا دیکھ سکتے ہیں، اور الٹے ہاتھ پہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے وہ ہوا میں موجود کیمیکلز، پانی کے کیمیکلز کی وجہ سے وہ اس طرح کا ہو۔ اس کے علاوہ پانی کی آلودگی کی وجہ سے سمندر میں رہنے والے جو جانور ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جو جانور ہیں وہ مر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمندر میں جو ہے اپنی آلودگی، گندا پانی کو چھوڑا جاتا ہے، ہم بیچز کو گندا کرتے ہیں، مختلف چیزیں ہم وہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ چیزیں اگر مچھلیاں کبھی کھا لیتی ہیں تو وہ مر بھی سکتی ہیں، اور کچھ زہریلے مادے بھی کیمیکلز کے پانی کے ذریعے سمندر میں چھوڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی سمندری جانوروں کی اموات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے بالکل ویسے ہی اکثر جو ہے بڑے بڑے شپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایندھن ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے، اور اکثر یہ جو ایندھن کے شپس ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ پلٹ جاتے ہیں، ٹینکرز جو ہے الٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پانی میں تیل ہی تیل آ جاتا ہے اور بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، سمندر کا پانی آلودہ ہوتا ہے، اور سمندر میں رہنے والے جاندار بھی اس کی وجہ سے ختم ہو۔ ایک جانب ایندھن کے احتراق سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں ہوا میں شامل ہو رہی ہے، تو دوسری جانب بڑے پیمانے پر جنگلات کی تباہی کی وجہ سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کے لیے نباتات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور فضا میں جب کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے۔ درجہ حرارت میں یہ اضافہ دنیا کے تمام حصوں میں نظر آتا ہے۔ دیکھیے جب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا تناسب بڑھ جائے گا تو زمین پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا کہ گرمی اس قدر غضب کی گرمی ہوتی ہے اپریل اور مئی کے مہینے میں کہ گھر سے باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ گرمی جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری ہوا میں آکسیجن کا تناسب کم ہو گیا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اور یہی زہریلی گیسیں جو بہت زیادہ ہوا میں شامل ہو گئی ہیں، ہم جب سانس لیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہیں اور پھر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ڈینجرز آف ایئر پولیوشن۔
اس کے علاوہ ایندھن کے احتراق کی وجہ سے بھی بہت زیادہ زہریلی گیسیں اور بڑے پیمانے پر دھواں پیدا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ صنعتوں سے ہوا میں بہت ساری زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہے. اس وجہ سے بڑے پیمانے پر ہوا آلودہ ہو رہی ہے. دیکھیے آج کل بہت زیادہ جو ہے لوگ ٹرین یا بسز کی بجائے اپنی خود کی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں. اولا اوبر کے آنے کے بعد تو اور زیادہ جو ہے سڑکوں پر ٹریفک بڑھ گیا ہے. تو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی گاڑیاں ہیں، ٹرکس ہیں، کارز ہیں، رکشا ہیں، ان کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے اس میں لگنے والا جو ایندھن ہے وہ بھی اس کا استعمال بھی بڑھ گیا، اور وہ ایندھن سے گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوا کو آلودہ کر رہا ہے، کیونکہ اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انٹارکٹیکا جیسے جو علاقے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، جہاں سال بھر ہمیشہ برف جمی ہوئی رہتی تھی، اب دھیرے دھیرے وہاں پر برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح سے ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے. تو بچوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. سبق ختم نہیں ہوا ہے ہمارا یہاں پر، اس سبق کا ایک حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے میں دیکھیں گے. فی الحال کے لیے بس اتنا ہے. اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.